बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के तारीखी जलसे में अली अमीन गंडापुर की खौफनाक तकरीर के बाद बड़ी और अहम तरीन पैगाम रसानी की इत्तलात हैं। ज़राए का यह दावा है कि ताकतवर हलकों की जानिब से इमरान खान को अहम तरीन, बड़ा और हैरान कुन पैगाम भिजवाया गया है। और इसके साथ साथ अहम तरीन अमर यह है, बड़ी बात यह है कि आर्मी चीफ के टेक्निकल बास की जानिब से इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इसकी जाने वाली पैगाम रसानी, भिजवाए जाने वाले पैगाम की बाकायदा तौर पर तस्दीक कर दी गई है। पाकिस्तान के रवायती मीडिया ने ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा दिखाया और ना ही पाकिस्तानी अवाम अली अमीन गंडापुर समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर क़यादत की ये तकारीर सुन सके। पहले आपके सामने अली अमीन गंडापुर की तकरीर के कुछ अहम तरीन नुकात रखते हैं और उसके बाद इनमें से 3 से 4 बड़े और ख़ास नुकात पर आपके साथ बात भी करते हैं। इसके बाद उस बड़ी पैगाम रसानी की जानिब बढ़ते हैं। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद में मुनक्दा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि NOC हो या ना हो, अगला जलसा लाहौर में करेंगे। इमरान खान पर केसेस ख़त्म हो चुके हैं। अगर 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुए तो हम खुद इमरान खान को रिहा करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद में भरपूर सियासी कुव्वत का गुज़श्ता शब यानी कि 8 सितंबर को भरपूर सियासी कुव्वत का मुज़ाहरा किया। संगजानी मवेशी मंडी के मुकाम पर एक ऐसा मुकाम, इंतहाई दूर दराज, इंतहाई कटा पटा इलाका, बिल्कुल भी हमवार नहीं था, वहाँ पर इस जलसे की इजाज़त दी गई। लेकिन इसके बावजूद पार्टी रहनुमाओं, कारकुनों और पाकिस्तानी अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जलसे में शिरकत के लिए पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, अंदरून सिंध, कराची, कोयटा, बलोचिस्तान के साथ साथ रावलपिंडी, इस्लामाबाद के जुड़वां शहरों से भी बड़ी तादाद में काफ़िले पहुँचे और वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन का सैकड़ों गाड़ियों, हैवी मशीनरी, हज़ारों कारकुनान पर मुश्तमिल काफ़िला संगजानी इंटरचेंज से होता हुआ जब जलसा गाह पहुँचा तो शुरका ने उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हम इमरान खान के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो हक़ की बात कर रहा है। आज तो हम जाबर हुक्मरान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाकर जहाद कर रहे हैं, लेकिन अगर जुल्म बंद ना हुआ तो हम अपनी जान से जहाद करेंगे। उन्होंने कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि हमारा हज़ारों अरब रुपया लूटने के बाद NRO कौन दे रहा है? NRO देने वालों, तुम हार चुके हो। इमरान खान जेल में बैठकर जीत चुका है, तुम जलील हो रहे हो। इमरान खान को जेल में बैठकर इज्जत मिल रही है। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पूछता हूं कि आपने जो फैसला किया और NRO दिया, इससे मेरी 25 करोड़ आवाम को क्या फ़ायदा हुआ? मेरा हज़ारों अरब रुपया लूटा हुआ तुमने माफ़ कर दिया, तुम्हें जवाब देना पड़ेगा वरना तुम्हारे ऊपर सवालिया निशान होगा। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने DG-ISPR को भी मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि जनाब DG-ISPR साहब, मुँह ज़ुबानी कह देने से कुछ नहीं होता कि तुम सियासत नहीं करते। सियासत तो कर ही तुम रहे हो, किसी और को तो तुम छोड़ ही नहीं रहे सियासत करने के लिए। सनसनीखेज़ और बहुत बड़ा पैगाम जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलके भी उम्मीद और तवक्को नहीं रख रहे थे। लेकिन चंद दिन पहले अली अमीन गंडापुर के ऊपर जब बेजा तनकीद जारी थी तो इमरान खान की जानिब से अडयाला जेल से ये पैगाम जारी किया गया था कि अली अमीन गंडापुर मेरा इंतखाब है और अली अमीन गंडापुर पर तनकीद करने वाले असल में मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके बाद फिर एक खामोशी थी, अली अमीन गंडापुर के ऊपर तनकीद नहीं हुई, सवालात नहीं उठे और आज फिर अली अमीन गंडापुर ने आज की इस तकरीर के अंदर साबित कर दिया कि वो कप्तान के साथ डट के खड़े हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं आज सुन रहा था कि ख्वाजा आसिफ कह रहा था कि जनरल फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट के बाद राब्ते रखे। क्या जनरल फैज़ हमीद हमें जहेज़ या वरासत में मिला था? तुम्हारा जर्नल था, तुम्हारा बाबा था। अपना इदारा ठीक करो, अपने जर्नैल ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि जनरल फैज़ हमीद को DGC
اور ڈی جی آئی ہم نے بنایا تھا، اب اگر وہ غلط کرے تو ہمارے کھاتے میں اور اچھا کرے تو تمہارے کھاتے میں، اپنے ادارے کی اصلاح کرو، اگر تم نے فوج کو ٹھیک نہیں کیا تو ہم کریں گے، یہ ہماری فوج ہے اور اس میں ہمارے بھائی ہیں۔ انتہائی ہنگامہ آرا، سنسنی خیز اور خطرناک پیغام، جس کی پاکستان تحریک انصاف کے حلقے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کے نقاد بھی، پاکستان تحریک انصاف کی مخالف سیاسی جماعتیں بھی اس کی امید نہیں کر رہی تھیں۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ این او سی ہو یا نہ ہو، اگلا جلسہ لاہور میں ہوگا، اگر مینار پاکستان جلسے کی اجازت دو گے تو ٹھیک ہے، لیکن مینڈیٹ چورو، ہم سے پنگا نہیں لینا، پنگا لیا تو تمہارا وہ حال کر دیں گے کہ تمہیں بنگلہ دیش بھول جائے گا، چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ پٹھانوں کی روایت ہے کہ وہ بارات بھی لاتے ہیں اور ساتھ ڈھول اور باجے بھی لاتے ہیں۔ مریم نواز انتظار کرو، میں لاہور آ رہا ہوں۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ عمران خان کے وکلاء نے بتایا ہے کہ ان کے کیسز ختم ہو چکے ہیں، 1 سے 2 ہفتے میں قانونی طور پر اگر عمران خان رہا نہ ہوا تو خدا کی قسم ہم عمران خان کو خود رہا کریں گے، میں آپ کی قیادت کروں گا اور پہلی گولی میں کھاؤں گا، آپ پیچھے مت ہٹنا، کیونکہ اگر ہم پیچھے ہٹیں تو دوبارہ ایسا موقع نہیں ملے گا، نہ ہی دوبارہ ایسا لیڈر ملے گا۔ علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ عمران خان جلد رہا ہوگا اور کوئی رکاوٹ بنا تو میرے پاس بھی کئی لوگوں کے کیسز پڑے ہیں، ان سب کو ہتھکڑیاں لگا کر گھسیٹوں گا۔ خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت ہے۔ علی امین گنڈا پور کی تقریر، طویل تقریر، دبنگ تقریر، اس میں 3 اہم ترین نکات، پنجاب میں ہونے والے جلسے کے اعلان کے علاوہ مریم نواز کو کیے جانے والے چیلنج کے علاوہ 3 اہم ترین نکات ہیں۔ ایک تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا باقاعدہ طور پر نام لیا اور کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آپ سیاست کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم سیاست نہیں کر رہے، منہ سے کہہ دینے سے ایسا کچھ نہیں ہوتا، آپ تو کسی اور کو سیاست کرنے ہی نہیں دے رہے۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے، خاص طور پر ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب چند دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، ان کی اس پریس کانفرنس میں بڑے طویل عرصے بعد 9 مئی کا کوئی ذکر نہ تھا، نام و نشان نہ تھا۔ ان سے پہلے کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اس میں اس کے اعلامیے میں 9 مئی کا کوئی ذکر نہ تھا۔ 6 ستمبر کو آرمی چیف کی تقریر ہوئی، اس میں 9 مئی کا کوئی ذکر نہ تھا، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کا نام لے کر یہ بات کرنا علی امین گنڈا پور کا بڑا پیغام سمجھا جا رہا ہے، جس کے بعد پھر اس کا رد عمل بھی آیا اور رات گئے عمران خان کو پیغام بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھجوایا گیا۔ دوسرا ذکر علی امین گنڈا پور نے جنرل فیض کا کیا۔ جنرل فیض جن کے اوپر مسلسل جنگ گروپ، وڈے اینکر، ویلے کالم نگار، ملازم صحافی جھوٹی کہانیاں کر رہے تھے، سٹوریاں کر رہے تھے عمران خان کے ساتھ معاملات کو ملا کر اور کہہ کر کہ جناب عمران خان اور جنرل فیض حمید نے 9 مئی کروایا۔ ایک تو 9 مئی کا بھی ذکر کیا، علی امین گنڈا پور نے کہا کہ مجھے 9 مئی سے پہلے گرفتار کر لیا گیا تھا، میں بتاؤں گا 9 مئی کیسے ہوا اور مجھ سے کس طرح سے اپنی مرضی کا بیان دلوانے کے لیے مجھ پر کس نے کس طرح کا تشدد کیا، یہ میں لاہور جلسے کے موقع پر بتاؤں گا۔ یہ بھی بڑا واضح اشارہ تھا ان کا پنجاب حکومت کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی جانب بھی۔ جنرل فیض کا ذکر کرتے انہوں نے کہا کہ جنرل فیض کون ہے؟ ڈیفینیٹلی علی امین گنڈا پور یہ کہہ رہے تھے کہ جنرل فیض صاحب لیفٹنٹ جنرل تھے، آرمی کے ایک سسٹم کے تحت آگے آئے، پہلے وہ ڈی جی آئی سی تھے، اس کے بعد پھر ڈی جی آئی ایس آئی بنے، اور اس تمام ماحول کے دوران ان کی جتنی بھی جو بھی پروموشن تھیں وہ فوج کے اصول اور ضابطوں کے ایک سسٹم کے انڈر کی گئیں۔ عمران خان نے تو یہ پوسٹنگز نہیں کی، عمران خان نے تو یہ تعیناتیاں نہیں کی، عمران خان نے تو اس طرح سے ان کو پروموٹ نہیں کیا، یہ سب کچھ آرمی کے فوج کے ایک سسٹم کے اندر ہوا۔ وہ تمہارا جرنیل ہے، تم نے اسے پروموٹ کیا، اور کیا وہ عمران خان کے جو ہے وہ باتوں کے اوپر عمل کر رہا تھا؟ کیا عمران خان نے انہیں عہدے دیے؟ کیا کور کمانڈر عمران خان نے انہیں بنایا؟ ڈی جی آئی ایس آئی عمران خان نے بنایا؟ یہ ایک بڑا سوال تھا جو کہ واضح طور پر اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ عمران خان سے باقاعدہ طور پر اس تقریر کرنے کے حوالے سے علی امین گنڈا پور نے اجازت بھی لی۔ عمران خان کے ایلچی کا اعظم سواتی کی صورت ان تک پیغام بھی پہنچا، عمران خان کو نکات کا بھی پتہ تھا جو ہے وہ علی امین گنڈا پور اپنی تقریر میں پاکستانی عوام کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے کھل کر یہ بات کی، انہوں نے کہا جناب اگر جنرل فیض کچھ صحیح کرے گا تو وہ آپ کا ہے، غلط کرے گا تو وہ ہمارے کھاتے میں ہے، وہ ہمیں جہیز میں نہیں ملا، ہمیں وراثت میں نہیں ملا تھا، تمہارا جرنل تھا، اپنا ادارہ ٹھیک کرو، اپنے جرنیل ٹھیک کرو ورنہ ہم خود ٹھیک کریں گے۔ یہ 3 بڑے اور اہم ترین نکتے تھے جو کہ انتہائی دبنگ انداز میں
علی امین گنڈا پور کی جانب سے جو ہے وہ لاکھوں پاکستانی عوام کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس کے بعد پھر ذرائع کا یہ دعویٰ ہے رات کے جو ہے وہ اس جو آرمی چیف کے ٹیکنیکل باس ہیں، چاہے نام نہاد ہی صحیح، خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہیں، ان کو یہ کہا گیا کہ جناب آپ کی جانب سے اس بات کا جواب آنا چاہیے، آپ نے عمران خان کو یہ پیغام بھجوانا ہے اور آپ کے ذریعے عمران خان کو اور علی امین گنڈا پور کو یہ پیغام جو ہے وہ جانا چاہیے۔ اس کے بعد پھر خواجہ آصف صاحب بولے بھی۔ موصوف خواجہ آصف نے کیا فرمایا؟ موصوف نے کہا کہ اپنے الفاظ پر قائم رہنا، 15 دن میں اپنے لیڈر کو رہا کرانا۔ علی امین گنڈا پور کے خطاب پر انہوں نے رد عمل دیا اور کہا کہ وہ پنجاب پر حملہ آور ہونے کی دھمکی دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پٹھان پنجاب کے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ تروڑ مروڑ کر علی امین گنڈا پور کے الفاظ کا انہوں نے استعمال کیا۔ کہتے ہیں جناب اتنے لشکر ہیں تو دہشت گردی کنٹرول کر لیں۔ خواجہ آصف صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ پاکستان میں ان کے جو آباء و اجداد ہیں وہی دہشت گردی کے بانی ہیں۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کی پالیسیاں ہی پاکستان کے اندر دہشت گردی لے کر آئیں۔ خواجہ صفدر صاحب ان کے دائیں پہلو میں بیٹھا کرتے تھے، نواز شریف صاحب ان کے بائیں پہلو میں بیٹھا کرتے تھے اور دیگر قیادت نون لیگ کی ان کی گود میں بیٹھا کرتی تھی۔ اس کے بعد ہی پاکستان کے اندر یہ ساری دہشت گردی پھیلی اور آج وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور یا عمران خان کے رہنما کی جانب سے دہشت گردی پھیلی تو وہ پاکستانی قوم کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ اپنے الفاظ پر قائم رہنا، 15 دن میں اپنے لیڈر کو رہا کرانا، اس کو انتہائی حیران کن پیغام قرار دیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ نیکسٹ لیول کے اوپر مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ معاملات کو لے کر جانا چاہتی ہے۔ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا خواجہ آصف کے اس پیغام کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہے؟ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خواجہ آصف کے اس پیغام کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام سمجھا جانا چاہیے۔ یہ حیران کن پیغام کیا بتا رہا ہے کہ کیا اگلے 15 دنوں کے اندر تمام تر کیسز ختم ہونے کے باوجود عمران خان کو فوجی عدالتوں میں جو ہے وہ لے جایا جائے گا، عمران خان کا ملٹری ٹرائل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف جو جلسہ 22 ستمبر کے آس پاس کرنے جا رہی ہے، کیا وہ ہوگا یا اس سے پہلے عمران خان کو ملٹری ٹرائل کی طرف لے جایا جائے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اسلام آباد میں آج پاکستان تحریک انصاف جب یہ جلسہ کر رہی تھی، جب یہ جلسہ اپنے عروج پر تھا، تو اس وقت پھر ایک خارش کے نتیجے میں جو اسلام آباد کی انتظامیہ کو کی گئی، حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی، آگے چل کر بھی یہ کوشش جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، لیکن جو الفاظ خواجہ آصف صاحب کی جانب سے استعمال کیے گئے ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش کا انہوں نے حوالہ دیا اور کہا کہ پشتونوں کا لشکر دے کر میں آؤں گا، اس کو توڑ مروڑ کر خواجہ آصف صاحب کی جانب سے پیش کیا گیا، حقائق کے منافی ہے یہ۔ موصوف نے یہ بھی کہا کہ علی امین گنڈا پور یہ بھی بتائیں کہ وہ شہباز شریف سے ملنے کے لیے پہلی دفعہ کس کی ہدایت پر آئے تھے، تو علی امین گنڈا پور صاحب نے تو کچھ نہیں چھپایا، واضح کر دیا تھا۔ انہوں نے ایک اسٹیبلشمنٹ نے ان سے درخواست کی تھی کہ عمران خان کی اجازت کے ساتھ آپ ملکی معاملات کے اندر ان اہم ترین اجلاسوں کے اندر جہاں شہباز شریف کی چنتخب حکومت تو ہوگی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہوگی، وہاں پر شرکت کریں تاکہ جو ہے وہ پاکستان کو دہشت گردی کے جس عفریت کا سامنا ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اور آج وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب علی امین گنڈا پور یہ بتائیں کہ کس کے کہنے کے اوپر انہوں نے ملاقات کی تھی۔ پاکستانی عوام یہ ساری چیزیں جانتے ہیں اور آرمی چیف کے نام نہاد باز، ٹیکنیکل باز خواجہ آصف صاحب کی جانب سے یہ جو تصدیق کی گئی ہے اس امر کی کہ پلان یہ ہے کہ جناب عمران خان کو 22 ستمبر کے لاہور کے جلسے سے پہلے فوجی عدالتوں کی جانب لے جایا جائے گا۔ کیا ایسا ممکن ہو سکے گا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا کردار اس حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ عمران خان نے درخواست بھی دائر کی تھی، اس پر کچھ اعتراضات لگائے گئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع کا کہنا ہے کہ دوبارہ سے درخواست اعتراضات دور کر کے بھی دائر کرائی جا رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ایکشن لے۔ مستقبل کے چیف جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ چند دن کی چھٹیوں پر غیر ملکی دورے پر ہیں۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب جن کے آخری 50 سے بھی کم دن رہ گئے ہیں جو ہے وہ اس عہدے کے اوپر، کیا آگے چل کر ایک مرتبہ پھر وہ اس اہم ترین معاملے کے اوپر سہولت کاری کرنے جا رہے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو ان تمام تر چیزوں کو غور سے دیکھنا اور سمجھنا ہوگا۔ محمود خان اچکزئی صاحب کا خطاب بھی بڑا اہم تھا، لیکن جنگ جیو گروپ نے، وڈے اینکروں، ویلے کالم نگاروں نے دودھ میں مینگنیاں ڈالنے کی کوشش کی۔ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کا یہ خطاب پیش کیا جس میں اچکزئی صاحب نے یہ کہا کہ جناب زیادہ بہتر انداز میں پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کرنا چاہیے، زیادہ منظم انداز میں کرنا چاہیے۔ گلہ انہوں نے کیا کہ لاکھوں فالور ہیں عمران خان کے لیکن اس کے باوجود آپ کوئی تحریک نہیں چلا پا رہے، اگلے 15 دنوں کے اندر آپ کو ڈیڈ لائن دینی چاہیے، الٹیمیٹم دے کر تحریک چلانی چاہیے۔ تو محمود خان اچکزئی صاحب اس بات کے لیے یہ پلیٹ فارم مناسب نہیں تھا۔ آپ کسی اور جگہ پر کور کمیٹی کے اجلاس سے پہلے اور تحریک تحفظ پاکستان کے اجلاس کے اندر یہ بات کر سکتے تھے
کیا مقاصد تھے ان تمام تر چیزوں کے پاکستان تحریک انصاف کو مولانا فضل الرحمان کے علاوہ کے بعد اب عطا اللہ مینگل صاحب کی جماعت اور محمود خان اجزئی صاحب کے بھی ان نادر خیالات اور ان کے اس قسم کے خطاب کے بعد ان کی حرکتوں پر بھی نظر رکھنا ہوگی، کیونکہ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ کیا کہتی ہے، پاکستان کی تاریخ میں کیا ہوتا آیا ہے۔ عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ اپنی جنگ خود لڑنا ہوگی، اور آج کے اس جلسے نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی عوام عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔